जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस का हो। मैं वेब टीवी के बिहाफ पर आज सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और मैं इस टीवी नेटवर्क के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जिनके दिल में खुदा ने अपना बोझ और दर्द रखा। इसलिए मेरी दुआ है कि खुदा इनको खूब इस्तेमाल करे। मेरा तल्लक रावलपिंडी पाकिस्तान से है और मेरा नाम कमरुल ज़मान है। आज से 16 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी और उसी वक्त से खुदा की खिदमत में हूँ। और आज खुदा का शुक्र हो कि वो एक चर्च जो कि 2-3 ख़ानदानों से शुरू हुआ था, आज उसकी मुख्तलिफ़ 25 शाखें पूरे पाकिस्तान में हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने चर्च प्लांट किए हैं और खुदा ने हमें बढ़ाया है। और इसके साथ साथ हम चर्च प्लांटिंग करते हैं, पास्टर्स को सपोर्ट करते हैं, वोमन मिनिस्ट्री पर काम करते हैं, यूथ पर काम करते हैं, ऑर्फन बच्चों पर काम करते हैं। और इसके अलावा वो बहुत सारे बच्चे जिनको संडे स्कूल की सहूलत मौजूद नहीं है, हम उन तक भी खुदा के कलाम को पहुंचाते हैं। आज जिस बात पर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, मैं पुराने अहदनामा में अरशाद आज़म की जल के बारे में कहना चाहता हूँ। और इसके लिए जो मैंने जिस किताब को मुंतखब किया है और जिस शख्सियत को मुंतखब किया है, वो पुराने अहदनामे की शख्सियत यूना नबी के बारे में है। मेरे अज़ीज़, इस बात को याद रखें कि जो यूना की किताब है ये खुदा के दिल का मुकाशवा है और ये इस बात को ज़हर करती है कि खुदा तमाम नस्ल इंसानी से मोहब्बत और प्यार करता है। और इस बात के लिए हम देखते हैं कि खुदा ने यूना को इस बात के लिए चुना। यूना का मतलब है फाख्ता और फाख्ता का मतलब है यानी कि उस पर रूह कुद्दस का मस्सा था और उसे इस बात के लिए अनाइंट किया गया था कि वो खुदा का सफ़ीर हो, खुदा का बंदा हो। तो हम देखते हैं कि उसे ये खुदावन की तरफ से ये हुक्म मिलता है कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदा के हजूर से तरसीस को भागा। खुदा ने यूना को यह पैगाम दिया नैनवा के लोगों के लिए कि वहाँ पर वो जाकर मुनादी करें। मैं थोड़ा सा नैनवा शहर के बारे में बताना चाहता हूँ। नैनवा मेरे अजीज़ों सूरी सल्तनत का एक अहम शहर और दारुल-खुलाफा भी रहा। ये शहर दौलतमंद और ये अपने आप को समझते थे कि हमें कोई फतह नहीं कर सकता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ देवी देवताओं की पूजा की जाती। ये पुरअसरा रूहों पर भी ये ईमान और यकीन रखते और उनकी पूजा करते। हुसन की देवी की भी यहाँ पर पूजा की जाती। इसके अलावा ये शहर बड़ा ही ज़ालिम और तशद्दुद से भरा हुआ था। जब ये अपने दुश्मनों को ये फतह करते तो अपने बादशाह को खुश करने के लिए ये उनकी खालें भी तारते। इस शहर की बुनियाद, नैनवा शहर की बुनियाद नमरूद ने रखी। ये लोग खुदा की नज़र में गुनाहगार और इनके बारे में लिखा है कि इनकी शरारत खुदा की हजूरी में पहुंची। इनका गुनाह इस कदर बुलंद और इस कदर बड़ा कि खुदा ने इनकी फ़िक्र की। और उसके लिए हम देखते हैं कि खुदा ने यूना को इस बात के लिए सेलेक्ट किया कि वो वहाँ पर जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करे। मेरे अजीज़, इस बात को याद रखें कि खुदा ने नैनवा के लोगों की फ़िक्र की। खुदा गुनाहगार इंसान की फ़िक्र करता है और खुदा नहीं चाहता कि जो गुनाहगार शख्स है ये दोज़ख का ईंधन बने। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है, क्योंकि हम सब खुदा के हाथ की कारागरी हैं। खुदा ने हमें अपने शबीह पर बनाया है और खुदा नहीं चाहता कि हम दोज़ख में जाएं या किसी गलत जगह पर जाएं। खुदा ने नैनवा के लोगों की फ़िक्र की क्योंकि खुदा उन्हें बचाना चाहता है। खुदा तमाम नस्ल इंसानी को बचाना चाहता है। खुदा ने उन लोगों की फ़िक्र की। मैं भी अज़ीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदा आपकी फ़िक्र करता है।
آپ جو مایوس ہو چکے ہیں، آپ جو بچوں سے مایوس ہو چکے ہیں یا خاندانی حالات سے مایوس ہو چکے ہیں، تو مت گھبرائیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا کی قدرت آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ بے شک آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی آپ کی فکر کرتی ہے نہیں کرتی، گورنمنٹ آپ کی فکر کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن آپ کا زندہ خدا جو قادر مطلق خدا ہے، یہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ نینوا کے لوگوں کے لیے یونان نے فکر نہ کی، لیکن خدا نے اس کی فکر کی۔ یونان نے کیوں نہ فکر کی؟ اس کے دل میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ نینوا کے لوگ یہ اسوری حکومت بنی اسرائیل کے دشمن تھی، اس لیے ہو سکتا ہے جو یونان کا دل ہے وہ ان کے لیے سخت ہو، تنگ ہو۔ یونان نے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس عالمگیر بلاوے کو نہیں سمجھا، بلکہ وہ اپنے دشمن کا انتقام اور اس کی بربادی چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی یہاں پر اس رویا سے، اس بلاہٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محروم ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی خدمت کو صرف بنی اسرائیل کے لوگوں تک شاید محدود کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، آج دور ہے کہ ہم اس خدمت کو جو خدا نے ہمیں دی ہے اسے لے کر ہم آگے بڑھیں، اسے لے کر ہم آگے چلیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم صرف اپنے لوگوں کے بیچ میں ہی نہیں بلکہ غیر اقوام تک، جس طرح خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، تو اب ضرورت ہے کہ ہم غیر اقوام کے سامنے، وہ لوگ جو مختلف طرح سے گناہوں میں، بت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں زندہ خدا کے بارے میں، زندہ مسیح کے بارے میں بتا سکے۔ یونا کے دل کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کا دل تنگ ہے اور وہ اس منادی کو ان لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی یہ نینوا شہر کو جانے کی بجائے یہ ترسیس کے جہاز پر تو جا کر بیٹھ گیا ہے، اس نے خدا کو ڈس ابے کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یونا نبی کا پیغام ملا، وہاں سے نینوا شہر صرف 500 میل کے فاصلے پر تھا، جبکہ جو ترسیس ہے یہ جسے دنیا کا آخری کنارہ سمجھا جاتا تھا، یہ 2500 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس نے فرمانبرداری کے 500 میل طے نہ کیے، بلکہ اس نے نافرمانی کے 2500 میل طے کرنے پسند کیے۔ اور نینوا جو ہے یہ سطح سمندر سے بلند ہے، اور جو ترسیس تھا یہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ یہ بجائے کہ یہ بلندی کی طرف جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے کی طرف گیا ہے، اور جب یہ اس جہاز پر جا کر بیٹھا ہے تو جہاز میں یہ نچلے خانے میں جا کر سو گیا ہے۔ اور جب یہ اس جہاز میں ہے، نچلے خانے میں سو گیا ہے، خدا کی ذات کو اس نے ڈس ابے کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سمندر میں ایک طوفان سا برپا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو، جہاز کے عملے کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے سامان کو ہلکا کرنا شروع کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو پھینکتے ہیں تاکہ کسی طرح سے ان کا جہاز اور لوگ بچے رہیں۔ اور آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ یونا شاید اس بات کو سمجھ نہیں رہا، خدا اسے اٹھا رہا تھا، خدا اسے ہلا رہا تھا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یونا سے ایک جنگ کر رہا تھا کہ شاید وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز کے عملے نے آپس میں اس بات کو طے کیا کہ ہم دیکھیں کہ یہ تو موسمی طوفان نہیں ہے، تو پھر یہ مصیبت ہم پر کس وجہ سے آئی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم کرہ ڈال کر دیکھیں۔ اور جب انہوں نے کرہ ڈال کر دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کرہ ہے وہ جا کر یونا نبی کے نام نکلتا ہے۔ اور جب وہ یونا کے پاس جاتے ہیں اور یونا سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے، کس قوم کا ہے، کس شہر کا ہے، کس ملک کا ہے، تو پھر انہیں اس بات کی یہ سمجھ آتی ہے کہ یونا کی جو شخصیت ہے یا جو یونا ہے یہ خدا کی حضوری سے بھاگا ہوا ہے، اور اس نے خدا کو ڈس ابے کیا ہے۔ اور وہ پھر اسے پوچھتے ہیں کہ بتا ہم تیرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میرے اس بات کو یاد رکھیں کہ جب یونا اس جہاز میں ہے اور یہ جہاز کے نیچے وہاں پر سو رہا تھا، اب باہر طوفان ہے، باہر لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ سو رہا ہے۔ آج بہت سارے خادموں کی ایسی ہی زندگی ہے کہ جو روحانی طور سے سو رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے مشن کی، بہت سارے کلیسیوں کی ایسی ہی حالت ہے جو کہ سو رہے ہیں۔ دنیا کے حالات ہمیں شیک کر رہے ہیں، باہر ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، ڈائیورس ہے،
मियाँ बीवी की जंग है, बच्चों की नाफरमानी है, लेस्बियन हैं, गे हैं, बहुत सारी ऐसी नाफरमानियाँ हैं जो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, बढ़ती चली जा रही हैं, गुनाह का जोर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तमाम हालात ईमानदारों को चैलेंज करते हैं, तमाम ऐसे खादमों को चैलेंज करते हैं, तमाम ऐसे डिनोमिनेशन को ये चैलेंज करते हैं कि हम जो सो रहे हैं, अब वक्त है कि हम बेदार हों, अब वक्त है कि हम उठ खड़े हों, और वक्त है कि हम यीशु मसीह का पैगाम अरशाद आज़म को लेकर हम दुनिया तक पहुँचे। ये सिर्फ एक मिशन की जिम्मेदारी नहीं है, एक खादम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरे अजीज़ों हम सब की जिम्मेदारी है। आप जो खिदमत से हट चुके हैं, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, या अपने खुदा के किसी तोड़े को अपने अंदर छुपा रखा है और उसे सामने नहीं लाए हैं, तो आज आपके लिए मौका है कि आज फिर से अपने आप को रिन्यू करें, आप फिर से अपने आप को उस अहद की तरफ लेकर जाएं जो आज से आपने कुछ देर पहले खुदा के साथ बांधा था। लेकिन मेरे अजीजों, वक्त है कि हम खुदा की खिदमत करें, वो काम, वो तोड़े जो उसने हमें दिए हैं, हम उसको बुरवेकार लाएं, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए दिए हैं कि हम खुदा के खेत में काम कर सकें। आपको याद होगा कि अनाजील में हम इस बात को पढ़ते हैं कि किसी को 10 तोड़े दिए गए, किसी को 5, किसी को 4, किसी को 2, किसी को 1। लेकिन जब मालिक आया तो उन सबसे हिसाब पूछा कि तुमने इन तोड़ों का क्या किया है, और जिसने तोड़ों को इस्तेमाल किया उसे शाबाश दी गई, और जिसने इस्तेमाल ना किया उसे हम देखते हैं कि बाहर अंधेरे में फेंक दिया गया। तो मैं मेरे अज़ीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि अब हमने अपनी खिदमत को इंटरनेशनल बनाना है। सिर्फ हमने चंद लोगों तक महदूद नहीं करना है, बल्कि अब हमने बेदार होना। मेरे इस बात को याद रखें कि आज यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि चर्चेस बिक रहे हैं, या बहुत सारे लोग मसीह का इनकार कर रहे हैं या दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि हमने खुदा की आवाज़ को दबाया है, हमने वो बशारत का काम नहीं किया जो जिम्मेदारी हम पर दी गई है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, वक्त है, और इस मुल्क के हालात, यूरोप के हालात हमें ये चैलेंज दे रहे हैं कि हम फिर से खुदा की कुदरत से बढ़कर, खुदा के जोश से बढ़कर खुदा का काम करें। इसलिए हम सब ने उठ रहा है, जिस मिशन में भी खुदा ने हमको रख रहा है। खुदा सबका खुदा है, और खुदा तमाम लोगों से, तमाम खादमों से मोहब्बत करता है। बेशक हमारा तल्लुक किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, लेकिन हमने अरशाद आज़म पर काम करना है। हमने ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो कि गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, जो कि इस वक्त दोज़ख का ईंधन भर रहे हैं और बदी की और आरामकारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमने अजीजों उनके पास पहुंचना है। आज के हालात हमारे लिए अलार्म है मेरे अजीजों, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो कुरा यूना नबी कलाम निकलता है तो वो उससे पूछते हैं कि बता हम तेरे साथ क्या करें। तो वो ये कहता है कि मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो, और ये जो समुंदर है ये बिल्कुल साकर हो जाए। और ऐसा ही हुआ, जब यूना को उठाकर उस समुंदर में फेंक दिया गया तो हम देखते हैं कि समुंदर बिल्कुल साकर हो गया। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात इस बात को याद रखें, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा गुनाह होता है, एक ऐसी बुरी आदत होती है कि जो पूरी उम्र हमें नाफरमानी की ज़िंदगी बसर करने पर हमें हमेशा वो उभारती रहती है। बाज़ औक़ात हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई एक शख्स होता है जिसकी वजह से ख़ानदान की बरकत रुकी होती है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हैं, तो हमारी बरकत रुक जाती है। लेकिन जब हम अपने उस आदत को या उस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से उठाकर बाहर फेंक देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अमन और सलामती आ जाती है। इसलिए हमने अपने आप को हमेशा चेक करते रहना है। हमेशा हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई नातन होना चाहिए। जिस तरह हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद जब गुनाह में गिर गया तो नातन नबी को खुदा ने उसके पास भेजा, और नातन नबी ने उसको ये बावर कराया कि तूने ये गुनाह किया। इसलिए हमेशा मेरे अज़ीज़ों, आप जो ईमानदार हैं, आप जो खुदा के खादम हैं, आप जो कहते हैं कि हम मसीही हैं, तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा नातन होना चाहिए ताकि हम बाखबर हैं और किसी भी तरह से हम कभी भी पटरी से ना उतरें, बल्कि हमेशा उस रास्ते पर चलते रहें जो खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यूना को उस समुंदर में फेंक दिया जाता है और जहाज में सुकून हो जाता है, और जब वो समुंदर में जाता है तो हम देखते हैं कि मछली ने अपने मुंह को खो रखा था कि यूना को निगले। और जब यूना मछली के पेट में जाता है, मेरे अज़ीज़, इस बात को याद रखे, तो वहां पर जाकर वो किसी आरामदेह जगह पर नहीं है। आप मछली के पेट का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल हों, बहुत सारे ऐसी बातें हों जो कि यूना को पसंद नहीं थी, लेकिन अब यूना मछली के पेट में है।
وہاں پر وہ آرام سے نہیں ہے، اور وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، وہاں پر جا کر وہ خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے خدا کی حضوری میں دعا کی تو وہ جا کر وہاں پر یہ اس بات کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خدا کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیری حضور پہنچی۔ میرے عزیزو، بہترین دعا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت اچھا لیسن ملتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر بھی کھڑے ہو کر جب بھی خدا کے حضور دعا کریں گے، خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے۔ بے شک آپ بیابان میں ہیں، بے شک آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں، بے شک آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، بے شک آپ اپنے سائیکل پر ہیں، بے شک آپ اپنے جہاز پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک آپ اپنے جہاز پر ہیں، بے شک آپ کسی پہاڑ پر ہیں، آپ کسی گارڈن میں ہیں، لیکن جہاں پر بھی بے شک آپ اپنی کوٹھی میں، لیکن جہاں پر بھی آپ خدا کو یاد کریں گے، زندہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا، کیونکہ ہمارا خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، یہ عادت ہونی چاہیے کہ آپ روزانہ خدا کی حضوری میں جھکے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ خدا کی حضوری میں جھکے، یقیناً آپ کا خدا آپ کی دعاؤں کے جواب میں رک جاتا ہے اور وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یونہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جا کر مچھلی کے پیٹ میں دعا کی ہے اور خدا نے اس کی دعا کو سنا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اس نے جا کر اس بات کو جانا ہے، پہچانا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میں خدا کی حضوری سے بھاگا ہوں۔ وہاں پر جا کر اسے احساس ہوا ہے جب اس دکھ اور مصیبت میں جب وہ پڑا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اس نے دعا کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات کے بعد وہ مچھلی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے باہر سمندر کے کنارے پر پھینک دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ پھر سے خدا کا کلام اسے ملتا ہے کہ جا اس بڑے شہر نینوا میں جا اور وہاں پر تو جا کر میرے کلام کی منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضوری میں پہنچی ہے۔ اب جب یونہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلا ہے میرے عزیزو، تو وہ پہلے جیسا یونہ نہیں تھا، وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے پھر سے خدا کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں مار لیا تھا۔ پہلے وہ خدا کے منصوبے کو پورا نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اپنے منصوبے پر کام کرنا چاہتا تھا، اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے آپ کو مار لیا، جب اپنے منصوبوں کو اس نے مار لیا، اپنے پلانز کو اس نے ختم کر لیا اور خدا کے کلام کے لیے اویلیبل ہوا، اس کی منادی کے لیے اویلیبل ہوا، تو وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونہ نینوا شہر میں پہنچتا ہے اور قدرت سے بڑا کلام پیش کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہاں پر سارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، بادشاہ، امراء، وزراء، مرد، عورت، بچے، جانور، یہاں تک کہ ہر ایک چیز وہاں پر دعا اور روزہ کرتی ہے۔ اور جب وہ دعا اور روزہ کرتے ہیں تو خدا اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یونہ نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا، ہم نے بھی اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہے۔ آج ہم نے خدا کا کام کرنا ہے، ہم نے اب آگے بڑھنا ہے میرے عزیزو۔ ہم نے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں ہم نے خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے۔ میرے عزیزو، میں صرف آپ کو الجزیرہ کی رپورٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ الجزیرہ جو ٹی وی نیٹ ورک ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، میں صرف اس کی رپورٹ، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ افریقہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 1950 میں جو وہاں پر مسیحیوں کی پرسنٹیج تھی وہ صرف 9% تھی، صرف 9%، 1950 میں، اور اب وہاں پر جو مسیحیوں کی پاپولیشن ہے وہ 45% ہے۔ اور یہ کیوں؟ کہ وہاں پر منادی کی گئی ہے، وہاں خدا کے لوگوں نے منادی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم چائنا کے بارے میں پڑھیں تو آج سے 19-20 سال پہلے جو چائنا کی آبادی تھی جو کرسچن، وہ تقریباً 70 یا 80 لاکھ تھے، لیکن آج یہ 15-20 کروڑ کے قریب وہاں پر مسیح پہنچ چکے ہیں۔ اب ان ممالک میں ارشاد اعظم کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کے بدلے میں ہم UK کو دیکھیں، ہم یورپ کو دیکھیں، تو یہاں پر آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے چرچ جو ہیں وہ بک رہے ہیں، مساجد میں تبدیل ہو رہے ہیں، مندروں میں تبدیل ہو رہے ہیں، کلبوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور یا وہ پھر وہ فلیٹس میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم نے اس جوش اور غیرت سے بھر جانا ہے۔
جس طرح ہم داؤد کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے غیرت و جوش رکھتا ہے، تو میرے عزیزو خدا اگر ہمیں یہاں پر لے کر آیا ہے اور خدا نے ہمیں رکھا ہے تو ہمیں بھی اسے غیرت و جوش سے بھرنا ہے۔ یورپ میں صرف شاید 3% جو لوگ ہیں وہ چرچ جاتے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کسی نہ کسی طرح سے خدا کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اس کام میں آگے بڑھیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں آنسو بہا سکتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کو اپنے کردار کے وسیلہ سے، اپنے کرسچن گواہی کے وسیلہ سے کسی کو متاثر کر سکتے ہیں، کسی کو کلام سنا کر ہم خدا کے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم نے خدا کا کام کرنا ہے۔ میرے عزیزو خدا آپ کے زندگی کے بارے میں منصوبہ رکھتا ہے، خدا ہر ایک کے بارے میں منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا چند لوگوں کے لیے منصوبہ نہیں رکھتا، بلکہ جتنے بھی اس کی حضوری میں آتے ہیں، جتنے بھی اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، خدا ان سب کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ آپ کے لیے بھی خدا منصوبہ رکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ خدا نے آپ کو نہیں بلایا۔ میری بیٹی، خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے بیٹے، خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اٹھیں اور خدا کی خدمت کریں۔ جو مسیح کی انجیل ہے، جو بشارت ہے، جو خوشخبری کا پیغام ہے، جو گڈ نیوز ہے، اسے لوگوں تک پہنچائے۔ آج لوگوں کو ضرورت ہے، آج بہت سارے لوگ کچلے ہوئے ہیں، آج بہت سارے لوگ بے دل ہیں، آج بہت سارے لوگ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بہت سارے ایسے میاں بیوی ہیں کہ جو نکاح کے بندھن میں نہیں ہیں، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے، تو ان کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا نے ہمیں یہاں اپنی زمین پر رکھا ہے، ہم یہاں پر خدا کے سفیر ہیں۔ میرے عزیزو آپ جہاں پر بھی ہیں، خدا کا کام کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے اویلیبل کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ میرے اندر توڑا نہیں ہے۔ میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ہمارے توڑوں کو نہیں دیتا ہے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بے وجودوں کو چن لیتا ہے۔ تو وہ پھر جب ہم اپنے آپ کو مہیا کرتے ہیں، خدا اس بات کو یاد رکھے کہ خدا جس بات کو پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کون اس کی خدمت کے لیے اویلیبل ہے۔ خدا اس بات کو نہیں دیتا کہ یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ کتنا اچھا گاتا ہے، یہ یہاں کتنا اچھا ڈاکٹر یا انجینئر ہے۔ نہیں، خدا کی نظر ایسے لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ خدا اس بات کو دیکھتا ہے کہ کون اویلیبل ہے اس کی خدمت کے لیے۔ آج اپنے آپ کو اویلیبل کیجئے اور اس بات کا عہد کیجئے خدا کی حضوری میں کہ میں دعا کے وسیلہ سے، اگر آپ دعا کر سکتے ہیں دعا کیجئے، اگر آپ اس کا پیغام لے کر دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں، گلی کوچوں میں پہنچ سکتے ہیں تو ضرور پہنچے، اور اگر آپ روپے پیسے کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی خدمت کر سکتے ہیں تو آپ اس کے وسیلہ سے کیجئے۔ لیکن جہاں پر بھی جو بھی خدا نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق خدا کی خدمت کیجئے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور سب اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے، جتنے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ خدا کی حضوری کو اپنے اوپر محسوس کریں۔ خدا کی قدرت یقیناً آپ کو چھوئے گی۔ میں خدا کی قدرت کو محسوس کر رہا ہوں۔ میرے جو سچے دل سے اگر آپ خدمت سے ہٹ چکے ہیں، دل برداشتہ ہو چکے ہیں، تو خداوند آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ اس کی آواز کو سنیں، اپنی آنکھوں کا بند نہ کریں۔ آئے میرے بیٹے، اپنی اس خدمت کی طرف واپس آ جا جس کے لیے میں نے تجھے بلایا ہے۔ خدا کی آواز کو سنیں میرے عزیزو، خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے، خدا کے دل کی خواہش ہے کہ لوگ بچ جائیں۔ یہ یونا کی کتاب ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ خدا کی محبت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ خدمت کرتے کرتے تھک چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں، سٹاپ کر دیا ہے، تو اپنے خدا سے معافی مانگے، کہیں خدا میرا گناہ معاف کر اور پھر سے مجھے سمسون کی طرح رینیو کر، پھر سے مجھے ایک نیا مسا دے دے، ایک نیا زور دے دے۔ اور اگر ابھی تک آپ ینگ ہیں، آپ اسکول کے کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ روزگار کرتے ہیں، تو آج اپنے آپ کو اویلیبل کیجئے۔ خدا میں جیسا بھی ہوں، آپ مریم کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں، خدا دیکھ میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے کھول کے مطابق ہو۔ لیکن سچے دل سے اپنے آپ کو پیش کیجئے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کیجئے۔ یقیناً خدا آپ کو بڑی برکت دے گا اور آپ کے وسیلہ سے گناہ گار نجات پائیں گے۔ آپ کے وسیلہ سے
خدا عجیب کام کرے گا، آپ کے وسیلہ سے معجزات ہوں گے، بیمار شفا پائیں گے، اندھے دیکھیں گے، لنگڑے چلیں گے، بہت سارے ایسے لوگ جو برگشتہ ہو چکے ہیں وہ خدا کی حضوری میں واپس آ جائیں گے۔ اپنے آپ کو اویلیبل کیجئے، یسوع کے لہو کا اپنی زندگی پر ماننا شروع کیجئے، خدا کے پاک روح کا اپنی زندگی میں دعوت دیجئے اور اس کے حضوری میں قرار کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے توبہ نہیں کی ہے تو آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اپنے دل کے دروازوں کو اس کے لیے کھول سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں خداوند آج میں نے تیرے کلام کو سنا ہے، میں اپنے ہر گناہ کا تیرے سامنے قرار کرتا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے گناہ کا قرار کرتا ہوں، خداوند تو مجھے معاف کر اور مجھے پاک کر، اور خداوند تو میری زندگی میں آ اور جیسا تو مجھے بنانا چاہتا ہے، جیسا برتن تو مجھے بنانا چاہتا ہے میں بنتا چلا جاؤں۔ آسمانی باپ، جتنے تیرے لوگوں نے آج تیری حضوری میں دعا کی ہے، اپنے آپ کو تیری حضوری میں جیلا ہے، میں تیرے کے درخواست کرتا ہوں خدا پاک خدا، ان پر تیرے کرم کی نظر ہو خدا خدا، اور انہیں معاف کر اور انہیں اپنے خدا خدمت کے لیے اٹھا کھڑا کر اور انہیں اپنے روح سے مسا کر، تاکہ یہ تیرے زور میں خدا تیرے اس پیغام کو جو تو نے یونا کو دیا، جو تو نے ہمیں ارشاد اعظم کی صورت میں دیا، اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ سکے، اور ان کی اس منادی کے وسیلہ سے، ان کے کردار کے وسیلہ سے، ان کے فنان اور ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے اس ملک میں اور یورپ میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے خدا خدا۔ ہاں خدا خدا، اگر کہ مایوس ہے تو اس کی مایوسی جاتی رہے خدا خدا، اور کہ میاں بیوی خدا خدا لڑتے جھگڑتے ہیں تو ان کے خدا خدا خاندانی مسائل ختم ہو جائے خدا خدا، ہر طرح کے بنار میٹھی جاتے رہے خدا خدا، ہر طرح کی بیماری جاتے رہے خدا تیرے پاک کلام سے، اور آج سے خدا تیری خاص برکت تیرے لوگوں پر ٹھہرے، تیرا جلال ان زندگیوں پر ٹھہر جائے اور تیری قدرت ان زندگیوں پر ٹھہر جائے۔ میں خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں ڈبلیو ویب ٹی وی کے لیے، سامع یوسف کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، کہ خدا جنہوں نے تیری آواز کو جانا، پہچانا اور اپنے آپ کو اویلیبل کیا۔ اب میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس ٹی وی نیٹ ورک کے لیے منت کرتا ہوں، خدا یہ ہمیشہ تیرے کھیت میں تیرے جلال کے لیے استعمال ہوتا رہے۔ آسمانی باپ، ہمیشہ تیرا ہاتھ اس ٹی وی نیٹ ورک پر رہے خدا۔ اب آپ تیرا کہ منت کرتا ہوں خدا، جو بھی یہ چیزیں پلے کریں، جب تیرے لوگ دیکھیں سنیں تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو خدا۔ آئے خدا تیرا کہ منت کرتا ہوں کہ ان کے پاس بہت ساری گواہیاں تیرے جلال کے لیے جمع ہوتی چلے جائیں۔ خدا یہ درخواست ہے کہ بہت سارے لوگ اسے دیکھیں خدا، ان کے اندر اس بات کا انٹرسٹ پیدا ہو خدا۔ اے باپ تیرا کہ درخواست کرتا ہوں کہ انہیں اپنے نام سے برکت دے، میں بھی تیرا خادم ہوتے ہوئے انہیں تیرے نام سے برکت دیتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں خدا کہ ہمیشہ انہیں روحانی سپورٹ ملتی رہے خدا۔ بہت سارے لوگ خدا اس نیٹ ورک کے لیے دعا کرتے رہے خدا، انہیں اسپرچل سپورٹ ملتی رہے۔ اے باپ تو جو قادر مطلق ہے اور تمام خدا چیزوں کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں منت کرتا ہوں خدا آج کے بعد اس نیٹ ورک کے لیے فائنینشلی دروازے کھل جائیں، روپے پیسے کے دروازے کھل جائیں خدا، اور آج کے بعد کبھی انہیں پریشانی اٹھانی نہ پڑے خدا۔ ہاں خدا اب عجیب معجزات ہو خدا اس ٹی وی نیٹ ورک کے لیے خدا، تاکہ جو چیزیں ان کی ضرورت ہے، جو ٹیکنیکل چیزیں ان کی ضرورت ہے، وہ تیرے یسوع نام سے پوری ہو سکے خدا۔ تو مہیا کرنے والا خدا ہے، تو مہیا کرتا ہے، اور تیرا کلام کہتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے۔ یسوع کے نام سے اب اس نیٹ ورک کے لیے، اس ٹیم کے لیے، تیرے بندہ کے لیے، اس خاندان کے لیے معجزات فائنینشلی ہوتے رہے خدا، اور تیری برکت جاری ہو جائے خدا، ایسے کوے مہیا ہو جس طرح سے تو نے ایلیا کے لیے مہیا کیے خدا۔ اے باپ اس ساری ٹیم کو تیرے نام سے برکت دیتا ہوں، ساری ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور خدا چاہتا ہوں جبکہ تیرے لوگ اپنے دل میں یہ ارمان رکھتے ہیں کہ خدا کہ یہ غیر قوموں تک پہنچے، تو خدا یہ ٹی وی نیٹ ورک کو لے کر غیر قوموں تک پہنچے خدا، انہیں مدد کر خدا، انہیں برکت دے خدا، انہیں قابوں کی مانند ایک نیا زور اور ایک نئی قوت سے بھر دے، کیونکہ تو قادر مطلق ہے اور تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے
خداوند اس ساری ٹیم پر، تیرے بندہ پر میں خداوند تیرے روح قدس کا گہرا مسا اور تیری گہری حضوری چاہتا ہوں، یہ تیری قدرت سے، تیرے جلال سے بھر جائے خداوند خدا، اور یہ کبھی خداوند خدا بے دل نہ ہو، کبھی شرمندہ نہ ہو، بلکہ خداوند خدا یہ ایمان کی جنگ میں ہمیشہ فتح مندی کی اور غلبے کی زندگی بسر کرے، اور ہر دن ان کے لیے ایک نیا دن اور موزے کا دن ہو۔ خداوند انہیں برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔